बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा के नसर हॉस्पिटल में इस्राइली ऑपरेशन जारी। बिजली और ऑक्सीजन ना होने से मरीजों की मौत, बच्चे भी खतरे में। बाइडेन ने हफ्ते में दूसरी बार की नेतन्याहू से बातचीत। कहा रफा ऑपरेशन से पहले सिविलियंस की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। नेतन्याहू ने आजाद फलस्तीनी रियासत का इम्कान रद्द कर दिया। कहा दहशतगर्दी पर इनाम देने के बराबर होगा। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़प। लबनान में 5 हलाक। नॉर्थ इसराइल में रॉकेटों की बारिश। खलीज अदन में बरतानिया के जहाज पर हूसी हमला। अंसारुल्लाह लीडर ने कहा अमेरिका की दादागिरी का दौर खत्म हो चुका। रशिया के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी की जेल में मौत। पुतिन के रास्ते का कांटा समझे जाते थे। आठ फरवरी इलेक्शंस के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इमरान खान ने अमेरिका से मदद मांगी। ईडी समन्स के बीच केजरीवाल एतमाद का वोट हासिल करेंगे। दिल्ली असेंबली में तहरीक पेश। कहा गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। साउथ गाजा के नसर हॉस्पिटल में इसराइली फौज के हमले के बाद कम से कम 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसकी वजह बिजली का ना होना है। इसराइली धावे की वजह से बिजली चली गई और ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर हुई। एक दिन पहले इसराइली फौज ने गाजा के नसर हॉस्पिटल पर हमला किया था। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि कम से कम 6 दूसरे मरीजों की हालत नाजुक है जो ICU में हैं। इसके अलावा 3 बच्चे भी खतरे में हैं। एक बयान में कहा गया कि इस्राएली फ़ौज उन मरीजों की मौत और इनकी हालत के लिए जिम्मेदार है। इस्राएली फ़ौज ने कहा है कि उसने नसर हॉस्पिटल में 20 से ज़्यादा हमास फाइटर्स को गिरफ्तार किया। इस्राएली फ़ौज ने दावा किया कि नसर हॉस्पिटल में होस्टेजेस छुपे हुए हैं और हमास फाइटर्स यहां से काम कर रहे हैं। डायरेक्टर नसर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर अबू तमीमा ने इस सूरत हाल को इंतहाई तबाहकुन बताया। उन्होंने कहा कि हमें मरीजों को हॉस्पिटल की पुरानी इमारत में शिफ्ट करना पड़ा। इसराइली फ़ौज शलबारी कर रही है। बिजली चली गई है, ऑक्सीजन नहीं है। हम बेबस हैं और मरीजों का कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले गाजा की वजारत सेहत ने वार्निंग दी थी कि फ्यूल और इसराइली घेराबंदी की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उससे मरीजों और बच्चों की जान को ख़तरा पैदा हो गया है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल्स पर हमलों के रुझान पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। इसराइल ने 7 अक्टूबर को गाजा में हमले शुरू किए थे। तब से तकरीबन हर रोज़ हमले हो रहे हैं। अब तक इन हमलों में कम से कम 28,775 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा 68,552 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इन हमलों की वजह से गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर बन चुका है। हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। 20 लाख लोग बेघर हुए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना दहशतगर्दी को इनाम देने के बराबर होगा। हमास के हमलों और गाजा जंग के बाद पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का मसला नुमायां हुआ है और कई गोशों की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने बाइडेन के साथ बातचीत के बाद कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ मुस्तकिल समझौते के बारे में आलमी डिक्टेट को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत बना 7 अक्टूबर के हमले के बाद फ़लस्तीनियों को एक इनाम देने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता दोनों फरीकों के बीच सीधी बातचीत के बाद ही हो सकता है। हालांकि 2014 के बाद इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई।
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ بعض عرب ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ کے بعد کی صورتحال کے بارے میں ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے، جس کے مطابق فلسطینی ریاست قائم کرنے کے لیے ایک ٹھوس ٹائم لائن دی جائے گی۔ امریکہ جن ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے ان میں ایجپٹ، جارڈن، UAE، قطر اور سعودی عرب شامل ہے۔ اسرائیل کے وزیروں نے بھی اس منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ وزیر فائنانس بازل سمورش نے، جو مغربی کنارے کی ایک یہودی بستی میں رہتے ہیں، کہا کہ فلسطینی ریاست سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہوگا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست نیتن یاہو کی طرف سے کوئی تحفہ یا احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کا حق ہے جسے عالمی قانون کے مطابق مانا گیا ہے اور عالمی قراردادوں کے ذریعے بھی اسے منظوری دی گئی ہے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل فلسطین مسئلے، خاص طور پر دو ریاستی حل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور رفح میں سویلینز کی حفاظت کے منصوبے کے بغیر آپریشن کے خلاف خبردار کیا۔ اسرائیل رفح میں فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، لیکن کئی ملکوں نے اسرائیل کو اس آپریشن کے خلاف خبردار کیا ہے۔ بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان اس ہفتے دوسری مرتبہ بات چیت ہوئی۔ بتایا گیا کہ انہوں نے سیز فائر کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ غازہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ جرمنی کے میونچ میں کانفرنس ہوئی جس میں 150 سے زیادہ ملکوں نے غازہ سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ سالانہ میونچ سیکیورٹی کانفرنس کے چیئرپرسن کرسٹوفر ہیوسن نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل بے تحاشا بمباری کرتے ہوئے جنگی جرم کر رہا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے میونچ کانفرنس کے موقع پر اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ سے بات چیت کی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ رفح میں آپریشن کریں گے۔ رفح میں تقریباً 14 لاکھ فلسطینی جمع ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو الگ الگ مقامات سے بچ کر بھاگ آئے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ حماس کی قید میں تقریباً 130 اسرائیلی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کو پوری طرح سے شکست دینے اور ہوسٹیجز کو چھڑانے تک غازہ جنگ جاری رہے گی۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران 250 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ نومبر میں ایک ہفتے کی جنگ بندی سمجھوتے کے دوران ان میں سے بعض کو چھوڑا گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہوسٹیجز میں سے 30 کی غازہ میں موت ہو چکی ہے۔ ایران نے رفح میں اسرائیلی حملے اور جارحیت کے بارے میں OIC کی ایک ہنگامی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے OIC سیکریٹری جنرل ابراہیم طاہا سے بات چیت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ دوسرے ملکوں کو اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے۔ عامر عبداللہیان نے موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور رفح میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں بے قصور فلسطینی عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے۔ رفح میں آپریشن آگے بڑھانے سے اور زیادہ تباہی آئے گی اور انسانی بحران سنگین ہوگا۔ OIC سیکریٹری جنرل نے بھی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں کی مذمت کی۔ یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں برطانیہ کے ایک اور جہاز پر حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے سوشل میڈیا پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی حملے کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کمپنی ایمبری نے کہا کہ اس بڑے برطانوی جہاز کو خلیج عدن میں سفر کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی کمپنی نے کہا کہ اس میزائل حملے سے ڈیزل جنریٹر پائپ پھٹ پڑا اور ڈیزل لیک ہونے لگا، اس سے معمولی نقصان ہوا۔ انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ امریکہ نے اس ہفتے یمن میں 40 حملے کیے، ان میں زیادہ تر حملے حدیدہ میں کیے گئے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ امریکہ کی دادا گیری اور دوسرے ملکوں کی خاموشی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حملے یمنیوں کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیلی جرائم جاری رہیں گے ہم اپنے آپریشنز کرتے رہیں گے۔ لبنان میں اسرائیل کے ایک حملے میں 5 فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ ان کا تعلق حزب اللہ اور عمل تحریک سے ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات لبنان کے قنطارہ ٹاؤن میں ایک گھر پر حملے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑائی میں اس کے 2 فائٹرز شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کی۔ پریس ٹی وی نے حزب اللہ کے حوالے سے کہا کہ دشمن کو لبنان میں بچوں اور عورتوں سمیت 5 لوگوں کی ہلاکت کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے جمعرات کو اسرائیل میں کم سے کم 10 حملے کیے۔ شیبا فارمز میں جو ایک متنازع علاقہ ہے، اسرائیلی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیل میں 1038 فوجی آپریشنز کیے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ڈپٹی کو تازہ حملوں میں ہلاک کیا ہے۔
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ساؤتھ اسرائیل میں ایک حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہوئے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حملہ آور کا صفایا کر دیا گیا. اس بارے میں اور تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں. غازہ میں زمینی آپریشن کے دوران اسرائیل کا ایک اور فوجی مارا گیا. اس کے ساتھ ہی نومبر میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 234 ہو گئی ہے. یہ تعداد 7 اکتوبر کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کے علاوہ ہے. اسرائیلی انٹیلیجنس کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات مانی گئی کہ موجودہ جنگ کے بعد بھی حماس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس ایک طاقت کے طور پر برقرار رہے گی. ملٹری انٹیلیجنس کی دستاویزات کے حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ جاری کی. یہ رپورٹ اسرائیلی حکومت کے اس بیانیے کے خلاف ہے کہ حماس کو ختم کرنے تک جنگ جاری رہے گی. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا. رام اللہ، توباز، جنین اور دوسرے مقامات پر دھاوے کیے گئے. قطر نے کہا ہے کہ 30 ٹن امداد کے ساتھ ہوائی جہاز ایجپٹ پہنچے جنہیں غازہ لے جایا جائے گا. ایک بیان میں کہا گیا کہ قطر ایئر فورس نے العریش شہر میں مدد پہنچائی جس میں کھانے پینے کی چیزیں، دوائیں اور ضروری سامان ہیں. اب تک قطر نے 78 ہوائی جہازوں کے ذریعے 2334 ٹن مدد بھیجی ہے. رشیا کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی جیل میں موت ہو گئی ہے. سرکاری میڈیا میں جیل عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی. انہیں 19 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی. ان کی عمر 47 سال تھی. ایک بیان میں کہا گیا کہ چہل قدمی کے بعد نوالنی نے بے چینی کی شکایت کی اور بے ہوش ہو گئے. فوری میڈیکل سٹاف اور ایمبولینس بلائی گئی لیکن ان کی موت ہو گئی. موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جانچ کی جا رہی ہے. کریملن نے بتایا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو نوالنی کی موت کی خبر دے دی گئی ہے. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. الیکسی نوالنی پوٹین حکومت کے سخت خلاف تھے. انہوں نے اس وقت دنیا بھر کے اخباروں کی سرخیوں میں جگہ پائی تھی جب انہیں 2020 میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. نوالنی کو لمبے عرصے سے پوٹین کے راستے کا کانٹا سمجھا جاتا تھا. انہوں نے رشین حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے اور حکمراں پارٹی کے خلاف مہم چلائی تھی. حکومت کے خلاف کئی بڑے مظاہروں میں بھی ان کا رول رہا ہے. 2021 میں وہ رشیا واپس ہوئے تھے. انہیں فوری گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب سے ہی وہ جیل میں تھے. یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے جرمنی اور فرانس کے ساتھ سیکیورٹی سمجھوتوں پر دستخط کیے. زیلنسکی نے جمعے کو برلن اور پیرس کا دورہ کرتے ہوئے یہ سمجھوتے کیے. انہوں نے جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرانس کے صدر میکرون سے ملاقات کی. زیلنسکی نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیے جب یوکرین جنگ کے 3 سال پورے ہونے والے ہیں. امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ رشیا ایسٹ یوکرین کے اہم شہر ادیکا پر قبضہ کر سکتا ہے. اس شہر پر حالیہ مہینوں میں حملے تیز ہوئے ہیں اور وہاں پر زبردست لڑائی ہو رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے واشنگٹن میں کہا کہ ایسا خطرہ ہے کہ ادیکا شہر رشیا کے کنٹرول میں جا سکتا ہے. یوکرین جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی تھی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشنز میں شفافیت کے بارے میں آواز اٹھائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کی آواز ہے لیکن امریکہ اور یورپ دونوں نے پاکستان کے الیکشنز میں دھاندلیوں پر خاموشی اختیار کی ہے. عمران خان نے یہ بیانیہ اختیار کیا تھا کہ امریکہ ان کی حکومت گرانے کے لیے ذمہ دار ہے لیکن اب انہوں نے امریکہ سے خود مدد مانگی ہے. پاکستان سپریم کورٹ میں 8 فروری کے الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے. پاکستان کے الیکشنز میں عمران خان کی تحریک انصاف کے تائیدی آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ 93 سیٹیں حاصل کی ہیں لیکن ایک پارٹی کی حیثیت سے مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں. مسلم لیگ نون، پی 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 اور دوسری پارٹیوں نے مل کر حکومت بنانے سے اتفاق کیا ہے. عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار بنایا ہے. اب نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ووٹنگ ہونے والی ہے. وہ پاکستان کے سابق فوجی حکمراں جنرل ایوب خان کے پوتے ہیں. ایک ایسے وقت جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ مسلسل دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال کو سمنز جاری کر رہا ہے. عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں دہلی اسمبلی میں ایک تحریک پیش کی گئی ہے اور ہفتے کو اس تحریک پر بحث ہو سکتی ہے. تحریک پیش کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ وہ 2 آپ ارکان اسمبلی نے انہیں بتایا ہے کہ بی جے پی کے ارکان ان کے پاس آئے اور دعویٰ کیا کہ دہلی کے چیف منسٹر کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. کیجریوال نے کہا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے، حکومتیں گرائی جا رہی ہیں اور جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں.
دہلی کے علی پور میں ایک پینٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے کم 11 لوگ ہلاک ہو گئے۔ فائر بریگیڈ عہدیداروں نے بتایا کہ 22 فائر انجنز نے آگ بجھائی۔ پولیس نے کیس درج کر لیا اور تحقیقات کر رہی ہے۔ کرکٹ راجکوٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان مقابلہ برابر نظر آ رہا ہے۔ انڈیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 445 پر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ نے 2 وکٹ پر 207 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی طرف سے بین ڈیکٹ نے سینچری بنائی۔ اسپنر روی چندرن اشون نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا 500واں وکٹ لیا۔ فاسٹ بالر محمد سراج نے اولی پوپ کا قیمتی وکٹ حاصل کیا۔ ڈیکٹ نے انڈیا میں انگلینڈ کے بیٹر کی حیثیت سے سب سے تیز رفتار سینچری بنائی۔ اس سے پہلے نئے کھلاڑی دھرو جوریل نے جو ڈیبیو کر رہے ہیں 46 رنز بنائے۔ اشون نے 37 رنز بنائے۔ بمراہ 26 پر آؤٹ ہوئے۔ اشون اور جوریل نے 8ویں وکٹ کے لیے 77 کی پارٹنرشپ کی۔ رویندر جڈیجا 112 پر آؤٹ ہوئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ غازہ کے نصر ہاسپٹل میں اسرائیلی آپریشن جاری۔ بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے مریضوں کی موت، بچے بھی خطرے میں۔ بائیڈن نے ہفتے میں دوسری بار کی نیتن یاہو سے بات چیت۔ کہا رفح آپریشن سے پہلے سویلینز کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ نیتن یاہو نے آزاد فلسطینی ریاست کا امکان رد کر دیا۔ کہا دہشت گردی پر انعام دینے کے برابر ہوگا۔ اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپ۔ لبنان میں 5 ہلاک۔ نارتھ اسرائیل میں راکٹوں کی بارش۔ خلیج عدن میں برطانیہ کے جہاز پر حوثی حملہ۔ انصار اللہ لیڈر نے کہا امریکہ کی دادا گیری کا دور ختم ہو چکا۔ رشیا کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی جیل میں موت۔ پوٹین کے راستے کا کانٹا سمجھے جاتے تھے۔ 8 فروری الیکشنز کے خلاف پاکستان سپریم کورٹ میں درخواست۔ عمران خان نے امریکہ سے مدد مانگی۔ ای ڈی سمنز کے بیچ کیجریوال اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ دہلی اسمبلی میں تحریک پیش۔ کہا گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔